बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बड़ी अहम वीडियो है और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुबारक हुजरा के साथ है, आपके रोज़ाए मुबारका के साथ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुबारक रोज़ा, मुबारक हुजरा की तारीख़ को जानेंगे, कहाँ से कहाँ तक, और जो अब हमें सूरत नज़र आ रही है इसके मराहिल कौन से थे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और यकीन मानिए कि ये वीडियो बनाते हुए ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इनको शेयर करते हुए और ये बातें करते हुए एक अजीब सी कैफियत है जो कि मेरे दिल की है, क्योंकि ये मकाम वो मकाम है जो सारी कायनात से आला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर सारी कायनात से आला, फिर उस शहर में से मस्जिद नबवी सारी कायनात से आला, फिर मस्जिद नबवी में से आपका रोज़ा मुबारका ये आला है, और फिर आपके रोज़ा मुबारका में जो आपकी क़ब्र अतहर है वो हर चीज़ से आला है। ऐसी जगह है कि उसके बारे में बात करते हुए यकीनन हमारा दिल जो है वो डरता भी है और एक अजीब कैफियत इंसान के दिल में होती है। बहर कैफ मैं कोशिश करूँगा कि बड़े ही अच्छे अंदाज से मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रख सकूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका के बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और कुछ ऐसी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके साथ हम समझ जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़ा की मौजूदा जो सूरत हाल है, कैफियत है, या जो हमें नज़र आता है इसके अंदर क्या है और किन मराहिल से गुज़र कर अब तक ये सूरत हमारे सामने मौजूद है। आपने मेरे साथ रहना है और इसको देखते हुए दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि ये है ही बड़ा अदब का मुकाम है। यहाँ पर ज़रा सी भी लग़ज़श हमारे ईमान को ले जा सकती है। ये बड़ा अहम मुकाम है और ये बड़ा ऊंचा मुकाम है। हज़ारों करोड़ों लाखों दरूद व सलाम मेरे और आपके आका व मौला मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर। अल्लाह ताला हमें दुनिया में उनकी इताअत और आखिरत में हमें उनकी शफाअत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई तो उस वक़्त जो अज़वाज मुताहरात थीं उनके लिए भी घरों का इंतज़ाम किया गया, हुजरों का इंतज़ाम किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थीं उनके घर तामीर किए गए और वो मस्जिद नबवी के मुत्तसिल ही थे, उनके साथ ही थे। जैसे मस्जिद नबवी के तीन जानिब अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे मौजूद थे। बाज़ मशरकी जानिब थे, जैसे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा भी ये शमाल मशरक़ की तरफ था। जिस तरफ अब ये बाब जिब्रील मौजूद है इस तरफ था। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी थी और उम्मुल मोमिनीन थी, उनका जो हुजरा था वो मस्जिद नबवी के जनूब की तरफ था, जिस तरफ किबला है। और ये हुजरा सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा के साथ मुत्तसिल भी था। मस्जिद नबवी के शमाल की जानिब भी बाज़ अज़वाज मुताहरात के हुजरे थे,
جیسے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ان کے جو حجرے تھے یہ مسجد نبوی کے شمال کی جانب تھے، اور یہ مسجد نبوی کے متصل نہیں تھے لیکن شمال کی جانب تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی غزوہ خیبر کے بعد کی تھی، اور صحابہ اکرام نے اس سائڈ پہ گھر بنا لیے تھے، تو اس لیے ان کے حجرے بعد میں بنائے گئے، دوسری طرف بنائے گئے تھے۔ ناظرین اکرام، جب ہم بات کرتے ہیں حجرہ نبوی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی، تو یہ وہ حجرہ مبارکہ ہے، یہ وہ گھر مبارک ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک تھا۔ حجرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو حصوں کے اوپر یا دو چیزوں کے اوپر مشتمل تھا۔ نمبر ایک گھر جو مٹی سے بنا ہوا تھا اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کا ایک دروازہ تھا جو گھر کے شمال مشرق کی طرف واقع تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک تھا، اور پھر اسی گھر مبارک میں دوسری چیز جو تھی وہ حجرہ تھا، جو گھر کے سامنے شمال کی جانب تھا، اور تینوں اطراف یعنی مشرق، مغرب اور شمال یہ کھجور کی ٹہنیوں سے گھرے ہوئے تھے۔ یہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل آپ کا گھر مبارک تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تدفین تھی وہ اسی گھر میں کی گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کی گئی، کیونکہ جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کے سامنے رکھی تھی، اور وہ یہ روایت تھی کہ اللہ نے ہر نبی کو موت اسی جگہ دی جہاں انہوں نے دفن ہونا پسند فرمایا۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا ہے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے، تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی بنائی جائے۔ تو اس طرح اسی جگہ کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی، اسی حجرہ مبارکہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنا دی گئی، اسی جگہ کے اوپر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کمرے اور اس قبر مبارک کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیا تھا جو قبر کو بقایا کمرے سے علیحدہ کرتا تھا، اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنے کے لیے آتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے کر ان کے گھر سے ہی دیکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ وہاں پر نہیں تھا کہ جہاں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ سکے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ایک کام کیا۔ سن 13 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حجرہ نبوی میں دو چیزیں اور واقع ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حجرہ نبوی میں دفن کیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں قبروں اور گھر کے باقی حصوں کے درمیان میں پردہ نصب کر دیا، یعنی وہ جو پردہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ لگایا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اور آپ کی وہاں پر تدفین کے بعد اس پردے کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف کر لیا گیا، کیونکہ اب وہاں پر دو قبروں کی جگہ بن گئی۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرہ نبوی کے جو آنگن تھا اس کے تینوں اطراف میں جہاں پر کھجور کی ٹہنیاں لگی ہوئی تھیں، آپ کو تصویر میں یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ تینوں اطراف میں جہاں پر کھجور کی یہ ٹہنیاں لگی ہوئی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ایک دیوار بنوا دی تھی، ان ٹہنیوں کو ہٹا کر دیوار تعمیر کروا دی تھی،
اور اس جگہ کے اوپر ایک دیوار بنا دی گئی۔ اور اس کے بعد سن 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو جب آپ زخمی تھے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کی، درخواست کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو آپ مجھے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اجازت دے دی تھی، تو آپ کو بھی اسی حجرہ مبارکہ کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں قبروں اور گھر کے باقی بچے ہوئے حصے کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی تھی، جس میں ایک چھوٹا دروازہ بھی انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، چونکہ بعض تابعین نے ان قبروں کو دیکھنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کیا کرتے تھے، اور اسی دروازے سے وہ اندر جا کر سلام پیش کیا کرتے تھے۔ تینوں قبروں کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باقی بچے ہوئے حصے کی لمبائی 5.24 میٹر جبکہ چوڑائی 0.72 میٹر تھی، یعنی یہ باقی حصہ جو تھا وہ اتنا ہی بچا تھا، جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 35 سال تک قیام کیا اس چھوٹے سے حصے میں۔ جب لوگ کثرت سے قبروں پر سلام عرض کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کرنے لگے تو انہوں نے وہ جو ایک دروازہ چھوڑ رکھا تھا تو سیدہ نے اس دروازے کو بھی بند کروا دیا تھا۔ اب وہاں پر کوئی دوسرا دروازہ نہ رہا۔ سن 58 ہجری میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ جو شمال مشرق میں واقع تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ دروازہ بالکل بند کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کا حجرہ بند تھا، یہاں تک کہ وہ حصہ مسجد کے ضمن میں شامل کر لیا گیا اور اس پر ایک دیوار بنا دی گئی۔ حجرہ نبوی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خلافت بنی امیہ کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا اسی طرح وہ باقی رہا۔ پھر سن 28 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد المالک نے والی مدینہ منورہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 3 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، مسجد نبوی کو توڑ کر مشرق، مغرب اور شمال کی جانب اس کی توسیع کی جائے۔ نمبر 2، حجرہ عائشہ جس میں تینوں قبریں ہیں، ان میں مٹی سے بنی دیوار کو توڑ کر کالے پتھروں سے دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے اور اس کی چھت لکڑیوں سے بنائی جائے۔ چنانچہ وہ دیوار کچھ اسی طرح تعمیر کی گئی کہ حجرہ نبوی کے لیے کوئی دروازہ رکھا گیا اور نہ ہی کوئی کھڑکی اس میں باقی رکھی گئی، اور کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر مبارک تک پہنچ سکے، وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے لیے دیوار بنا دی گئی۔ تیسری چیز جو انہوں نے کہی تھی وہ حجرہ عائشہ کی دیوار سے متصل ایک خماسی دیوار اس طرح تعمیر کی جائے کہ اس کا شمالی حصہ مثلث کی شکل میں ہو، تاکہ کوئی نہ گھر کے اس آنگن میں نماز پڑھ سکے اور نہ ہی اس طرف منہ کر کے قبلہ بنا کر کوئی نماز ادا کر سکے، اور اس کے لیے اس مثلث دیوار کی تعمیر اس طرح کی جائے کہ وہ قبلہ کی دائیں جانب سے ذرا مائل ہو، جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کا اصل میں بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس کی شبیہ تشبیہ کعبۃ اللہ کے ساتھ نہ ہو، اس لیے اس کو اس انداز میں بنا دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل سن 247 ہجری سے 235 ہجری اس کے زمانہ میں حجرہ نبوی کی دیوار کے نچلے حصے کو تقریباً 1 میٹر تک سنگ مرمر لگایا گیا۔ پھر سن 548 ہجری میں حجرہ مبارکہ کی دیوار کے نچلے حصے کو تقریباً 2 میٹر تک سنگ مرمر سے بنا دیا گیا۔ سن 881 ہجری میں ملک قائتبائی کے زمانہ میں حجرہ نبوی کی بعض دیواروں کو توڑ کر از سر نو تعمیر کیا گیا۔
اس کے بعد جب پہلا گنبد اس کے اوپر ایک چھوٹا سا تعمیر ہوا تھا، وہ سن 881 ہجری میں لکڑی کی بنی ہوئی چھت کی جگہ ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا۔ پھر 1228 ہجری میں سلطان محمود ثانی نے اس کی مرمت کی۔ 1233 ہجری میں سلطان محمود ثانی نے قبہ کے اوپری حصے کو توڑ کر ازسر نو تعمیر کیا اور اسے سبز رنگ سے رنگ دیا۔ سن 1253 ہجری میں سلطان محمود ثانی نے پورے گنبد کو سبز رنگ سے رنگ دیا۔ اس گنبد کے نیچے یہ مکانات موجود ہیں جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا گھر اور آنگن کا بیشتر حصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور روضہ کا تقریباً 3 میٹر حصہ، اور دوسرا بڑا گنبد 678 ہجری میں شاہ قلاوون صالحی نے اس چھوٹے گنبد سے متصل ایک لکڑی کا بڑا گنبد تعمیر کیا۔ 886 ہجری میں ملک قائتبائی نے دوبارہ تعمیر کرائی، حجرہ کی ساری دیواروں کو سنگ مرمر سے بنا دیا گیا، اور ان تینوں دیواروں کے بعد الگ سے ایک حاجز قائم کیا گیا۔ سن 668 ہجری میں شاہ ظاہر بیبرس نے ان تینوں دیواروں کے ارد گرد لکڑی سے بنے ہوئے مٹیریل کی 3 میٹر 3.5 میٹر ایک دیوار قائم کی، اور 694 ہجری میں شاہ عادل زین الدین نے اس لکڑی کی دیوار کے علاوہ ایک اور دیوار بنا دی۔ 886 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگی، جس کی وجہ سے وہ دونوں دیواریں نظر آتش ہو گئی۔ چنانچہ شاہ قائتبائی نے جنوبی جانب، جہاں سے آج کل لوگ سلام عرض کرنے آتے ہیں، تانبے سے بنا ایک حاجز قائم کیا، اور باقی اطراف سے لوہے سے بنے ہوئے حاجز نصب کر دیے گئے۔ 13ویں صدی میں شاہ عبد المجید خان نے سن 1265 ہجری سے لے کر 1277 کے درمیان مسجد نبوی کی توسیع کا کام کرایا، اور اس دوران حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں لگے تانبے کے جو حاجز تھے ان کو ازسر نو نصب کیا گیا، اور وہ آج بھی موجود ہیں وہاں پر جو جالیاں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا فاصلے کو اگر دیکھا جائے تو جنوبی سمت سے سلام پیش کرنے والے اور قبر نبوی کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 7 میٹر کا ہے۔ اس طرح یہ روضہ رسول کی مکمل تعمیر کی گئی، اور آج بھی جب ہم سلام کے لیے وہاں پر پیش ہوتے ہیں اور ہم جالیوں کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں، اور ہمارے بعض لوگ ان جالیوں میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندر ایک سبز رنگ کا پردہ ہی نظر آتا ہے۔ وہ جو پردہ اس کے اوپر موجود ہے، اس عمارت کے اوپر موجود ہے جو عمارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اطراف میں ایک 5 کونوں والی عمارت تعمیر کی گئی تھی، وہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اور یہ پردہ سب سے پہلے خلیفہ ہارون رشید کی جو والدہ تھیں، وہ جب حج کے لیے آئیں اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے کے آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے ریشمی غلاف اس قبر اطہر کے اوپر چڑھایا تھا، اور اس کے بعد دوسرے شہنشاہ اور بادشاہ بھی اس کے بعد وقفے سے اس کے اوپر یہ غلاف تبدیل کرتے رہے۔ ناظرین اکرام، جب ہم اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی غلاف نظر آتا ہے، اور یاد رکھیے تقریباً 500 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس اندر کوئی بھی نہیں جا سکا، اور نہ ہی کوئی وہاں پر راستہ ہے کہ جہاں سے اس کے اندر جایا جا سکے۔ ہاں اگر کوئی جاتے ہیں، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ یا بڑے لوگوں کو اندر داخلے کی اجازت ہوتی ہے تو یہ داخلے کی اجازت، یہ جو حاجز، یہ جو جالیاں ہیں اس کے ارد گرد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے اندر دروازے رکھے گئے تھے، اور انہی دروازوں سے اندر داخل ہوا جاتا ہے، اور وہ جو اندر جاتے ہیں وہ بھی اس عمارت سے باہر رہتے ہیں اور اس کے پاس کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر سامنے آتے ہیں، اور آپ کا آقا علیہ السلام کی قبر اطہر سے جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تقریباً 7 میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ تمام معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یہ ایک خوبصورت ترین ویڈیو ہے اور بڑی ہی خوبصورت ترین معلومات ہیں۔
کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کے بارے میں ہے، اور یہ اس جگہ کے بارے میں ہے کہ جس جگہ پر جانا ہر مومن کا، ہر مسلمان کا، ہر عاشق رسول کا ایک خواب ہے، اور وہ چاہتا ہے میں یہاں پر جاؤں، وہ چاہتا ہے میری حاضری ہو، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو کر، آپ کے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑا ہو کر، آپ کی قبر اطہر کے سامنے کھڑا ہو کر میں کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ میرا سلام میرے آقا خود سے سنیں، بغیر کسی رکاوٹ کے سنیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو میرے پاس آ کر سلام پڑھے گا، میرے روضہ پر، میری قبر پر آ کر سلام پڑھے گا، اس کا سلام میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب یہاں پر جا کر سلام کہنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر وہ سعادت نصیب ہو اور ہم یہاں پر پہنچے اور سلام پیش کریں۔ دعا کیا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس میں ناپسند ہونے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو چلیے پھر اس کو جلدی سے شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ قیمتی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا ہمیشہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔